All right, folks, this is the conversation with Imran starting. Yeah, we will have a couple of folks going around with microphones. It's going to be pretty much impossible for them to get to anyone. The way I look at how the maze is set up, they'll do their best. They're going to have the mics going out now. Irfan, are you ready? Why don't you go ahead? All right, and we have our first questions already in. I strongly encourage you to write your questions down. Okay, guys? Where do you want to go first? So, given the rampant corruption, how are you going to deal with, let's have to say it nicely, the crooks when you come into power? देखिए, करप्शन की सबसे पहली चीज ये है कि आपकी जो लीडरशिप वो करप्ट ना हो। मैंने मलेशिया के महातिर मोहम्मद से बड़ी टीचर कॉन्वर्सेशन किया इसके ऊपर कि उसे कैसे मलेशिया को क्लीन अप किया। तो उसने कहा सबसे पहले आपका प्राइम मिनिस्टर और आपकी कैबिनेट अगर वो ईमानदार है, आधी करप्शन आपके मुल्क में खत्म हो गई। क्योंकि सारी करप्शन तो ऊपर से होती है, सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जितने भी पाकिस्तान में बड़े बड़े करप्शन के स्कैम्स हैं, उसमें सब मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है। इसलिए सबसे पहले तो वो, उसके बाद जो आपका अकाउंटेबिलिटी हो वो इंडिपेंडेंट हो, वो गवर्नमेंट के नीचे ना हो। अगर नैब गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए तो वो कैसे गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखेगी। इंग्लैंड के अंदर नेशनल ऑडिट कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसकी इंडिपेंडेंट उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, उसका इंडिपेंडेंट टेन्योर है और उसका अपना पूरा सेक्रेटेरिएट है। तो जब तक नैब और जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, आप करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा सकते। फिर डेवोल्यूशन स्पेंडिंग रिवॉर्ड होनी चाहिए, सेंट्रलाइज होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबसे जरूरी है कि आप पॉलिटिक्स में आके बिजनेस नहीं कर सकते। जो आपको पता है रायगढ़ के जो बादशाह हैं, उनकी 4000% उनके एसेट्स बढ़े क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पावर में आके अपने आप को पावर को यूज नहीं कर सकते। और उसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स, इनको लिवेबल वेज देनी चाहिए। इनकी जो सैलरीज हैं वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ जानी चाहिए। अगर इनकी सैलरीज इनको पावर दे दें और सैलरीज ना दें तो उनकी करप्शन नहीं आप रोक सकते। तो एनीवेज ये सारी दुनिया में जिधर भी करप्शन खत्म हुई है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है। We'll take our first question from the floor on the right here. Just ground rules, guys. Questions, not statements. Succinct, so we get everybody's questions in. जी। मेरा नाम फिरदौस कामरान है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे, मुझे नवाब की तैयबा ज़ियाद जो है न्यूयॉर्क से उन्होंने भेजा है कि आपसे किया जाए और वो अपने कॉलम में इसका जवाब देना चाह रही, उन्होंने आपसे पूछना था। उन्होंने कहा है कि आपने वहाँ पे न्यूयॉर्क में ये बात कही है कि इक़्तिदार में आने के बाद 9 दिन में आप नया पाकिस्तान देंगे। उनका कहना है 9 महीने तक अल्लाह भी बच्चा पैदा करने में माँ को देता है, आप कैसे 9 दिन में ठीक करेंगे? हमारा अपना क्वेश्चन है कि आप क्या कामयाब हुकूमत के लिए थिंक टैंक का होना जरूरी है? क्या पाकिस्तान के ज़हीन दानिशवरों के साथ मिलकर एक थिंक टैंक कायम करेंगे? मैं बच्चे पैदा करने की बात नहीं कर रहा। अगर वो बच्चों को कहते तो मैं शायद लंबा देखिए, अगर आप 90 दिन भी ज्यादा है, अगर आप स्टेटस को, इंट्रेंस स्टेटस को अगर आप शुरू में उसको अटैक नहीं करेंगे, वो 90 दिन के बाद आपको अटैक करने नहीं देगा। वो उसकी जड़ें फिर से फैल जाती हैं, वो अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो जो भी चेंज आता है दुनिया में, कभी भी चेंज आया वो 90 डेज में आता है। वो इसका ये पूरी तब्दीली 90 डेज में नहीं आती, लेकिन जो आपका रुख है वो 90 डेज में सेट हो जाता है। 90 डेज के बाद आपके पास, क्योंकि आपका हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है और आपके पास जो आपकी मैक्सिमम पावर होती है 90 डेज तक, उसके बाद फिर आपका ग्राफ नीचे जाना शुरू होता है।
تو جتنے مشکل کام کرنے ہیں وہ آپ کو 90 دن میں کرنے ہیں. تحریک انصاف پہلی پاکستان کی پارٹی جو ڈیٹیلڈ پالیسی پیپرز بنا رہی ہے ہر ایشو کے اوپر پاور سے آنے سے پہلے. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا کہ پہلے ہی پارٹی نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کوئی گورنمنٹ اب آ کے کمیشن بٹھائے اور کہے کہ جی ہم ایجوکیشن کا کمیشن بیٹھے گی یا کرپشن کے اوپر یا انرجی کے اوپر یا اکانومی کے اوپر, بہت دیر ہو جائے گی. تو ہم پہلے سے تیاری کر رہے ہیں کہ ہماری پوری تیار ہو, سارے پالیسیز تیار ہو. پہلے 9 دن کا کیا پلان ہے, پہلے مہینے کا کیا ہے, پہلے 90 دن کا کیا ہے. اور جب اگر 90 دن میں آپ اپنے مین جو میجر چینجز لانا چاہتے ہیں, اگر 90 دن میں آپ لے آئیں, اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. I have a question from Jagdish. What are your plans for peace with India? کسی جو نیا پاکستان بنے گا اس کے اندر ہمارے سارے تعلقات نیبر سے اور امریکہ سے نئے ہوں گے. تو امریکہ سے پہلے میں امریکن, کیونکہ آپ افیکٹ ہوں گے اس سب سے. لیکن ہم امریکہ سے دشمنی نہیں چاہتے, لیکن ہم غلامی بھی نہیں چاہتے. ہم نے یہ بھی پچھلے 9 سال کا پاکستان کا ایکسپیرئنس ہے. اس ایکسپیرئنس سے ہمیں ایک چیز پتہ چل جانی چاہیے کہ جو قوم بھیک مانگتی ہے اور جو قوم قرضے لے کے اور اپنے خرچے بڑھا دیتی ہے اپنی آمدنی سے, اینڈ میں اس کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے. تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم سب سے اچھے تعلقات رکھیں اور امریکہ سے friendly relationship رکھیں. Sorry, Imran, the question was... I'm coming to India. I'm coming, but it's all about foreign policy. So the main policy is about the US because ہماری ساری policies ادھر سے dictate ہوتی ہیں. تو پہلے تو unless we stand on our own feet, we cannot have an independent foreign policy. Independent foreign policy will mean when we balance our budget, when we raise enough revenues to meet expenditure. ہندوستان سے ایک نیا ریلیشن شپ ہمیں چاہیے اور نیا تعلقات وہ کہ اگر یورپ جدھر 60 سال پہلے کتنے کروڑ لوگ آپس میں جنگوں میں مرے ہیں اور آج ان کے اگر اوپن بارڈرز ہیں اور آج وہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جنگ کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ اتنا پوٹینشیل ہے, پیس کے جو ڈیویڈنس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں اب فیصلہ کر دینا چاہیے دونوں ملکوں کو کہ جو بھی, اور ہمارا ایشو ایک ہی ہے کشمیر کا ایشو ہم ڈائلاگ ٹیبل کے اوپر اور پولیٹیکلی سیٹل کریں گے. باقی ہم اپنے تعلقات بالکل ٹھیک کریں گے, ٹرسٹ کے اوپر بیس کریں گے اپنے تعلقات. نہ ملیٹنسی ہوگی, نہ ملٹری سولوشنز ہوں گے, پولیٹیکل سیٹلمنٹس ہوں گے. Okay guys, before we take the next question, just want to remind you کہ یہ یہاں PhD لکھ دی گئی ہے. So it's going to be a long night. Imran, what is your plan for stopping the Taliban and extremism in Pakistan? We have about 54 other questions that are roughly like that. Taliban. پہلے آپ سب کے سامنے میں کوشچن پوز کرتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی چائنیز پروورب ہے, نو یور اینمی. نو یور اینمی مینس کہ unless you know your enemy you can't win the battle. تو طالبان کون ہے؟ کیا کوئی نظریہ ہے طالبان کا؟ کیا یہ ریئیکشن ہے؟ تو میں آپ کے سامنے پہلے اس ساری چیز کو آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ اس میں بہت کنفیوژن ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے سارے ایشو. کیونکہ میں واحد پولیٹیشین ہوں جس نے سارے ٹرائبل ایریاز کے اندر پھرا بھی ہوں. میں نے کتاب لکھی 20 سال پہلے کالڈ دی وارریئر ریس. اس لیے میں پہلے دن سے جب جنرل مشرف نے پاکستانی فوج کو بھیجا وزیرستان تو میں نے پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی. میں نے کہا اگر تم انگریز کی تاریخ پڑھ لو
جو 80 سال انہوں نے ان کا ٹرائبل ایریاز کے اندر ایکسپیرینس تھا کہ کبھی اتنا بڑا بلنڈر نہ کرو. اور میں نے پریڈکٹ کیا کہ یہ پاکستان آرمی ایک دلدل میں پھنسنے جا رہی ہے اور پاکستان آرمی آج دلدل میں پھنس چکی ہے. اس سے پہلے یہ سمجھے کہ یہ ہے کیا فنامنا. پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جو آئیڈیالوجیکل طالبان ہیں جو افغانستان میں تھے، جو طالبان افغانستان میں تھے، جن کی جو آئیڈیالوجی تھی، اگر وہ آئیڈیالوجی اتنی اٹریکٹو تھی تو وہ پاکستان میں بھی آ جاتی. کیونکہ 96 سے 2001 جب وہ پاور میں تھے، پاکستان میں تو کوئی طالبان نہیں تھے. پاکستان میں صرف ایک تحریک تھی جس کو صوفی محمد کی تحریک کہتے تھے، نفاذ شریعت. وہ سوات کے اندر تھی. سوات ٹرائبل ایریاز کا حصہ نہیں ہے، سینٹرل پاکستان کا حصہ. اس کا کوئی بارڈر افغانستان سے نہیں ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج جو میں آپ کو چیز کہہ رہا ہوں میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو آپ کو اس ایشو کی سمجھ آئے. اگر آپ یہ ایشو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا حل کیا، اور آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے کیونکہ نہ ان کو سمجھ ہے یا امریکنس کو. ہمارے جو پاکستان کے اندر جو ویسٹرنائز کلاسز ہے نہ ان کو کوئی سمجھ ہے نہ پولیٹیشنز کو سمجھ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستانی پولیٹیشنز ٹی وی پہ جا کے منسٹرز ان کو یہ نہیں پتا کہ سوات اور ٹرائبل ایریاز میں کیا فرق ہے. سوات سیٹلڈ ایریا ہے، ٹرائبل ایریاز میں صرف 40 پاکستان کے قانون ہیں. ٹرائبل ایریاز جب پاکستان کا حصہ بنے تھے تو پاکستان نے کوئی جنگ جیت کے نہیں ان کو اپنے ساتھ بلایا تھا. انہوں نے تھرو اے ٹریٹی پاکستان کو جوائن کیا. انہوں نے پشاور میں فرنٹیئر ہاؤس کے اندر قائد اعظم کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی تھی. افغانستان ان کو چاہ رہا تھا کہ وہ افغانستان کے ساتھ جائے، وہ پاکستان کا حصہ بنے، اور اس میں صرف 40 پاکستان کے قانون ٹرائبل ایریاز میں چلتے ہیں، باقی ان کے اپنے افیئرز کو چلاتے ہیں. اور جب قائد اعظم نے ایک اولف کارو تھا جو انگریزوں کا گورنر جنرل تھا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کا، تو اس سے ایڈوائز لی کہ ہم کیا کریں، ٹرائبل ایریا سے کیسے ڈیل کریں. تو اس نے ایڈوائز کی کہ اپنی فوج واپس بلا لو، کیونکہ کیا جب تک تم فوج رکھو گے یہ ٹرائبس کو آپ پیسیفائی نہیں کر سکتے. 80 سال یہ ساری ٹرائبس باری باری لڑتی رہی انگریزوں میں. تو قائد اعظم نے فوج واپس بلائی اور ہمیں کبھی پرابلم ٹرائبل ایریاز میں نہیں، بلکہ پاکستان کی فورس ہے. 1948 میں انہوں نے جا کے پاکستان کشمیر میں لڑے، 65 میں پھر وہ پاکستان کے لیے فوج کے لیے لڑنے کے لیے تیار تھے. تو ہمیں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہے. 2004 میں جنرل مشرف نے پاکستانی فوج بھیجی وزیرستان. وہ دن تھا جو اس نے سب سے بڑا اپنا بلنڈر کیا، اور اس نے امریکن پریشر کے اندر آ کے امریکن کو پتہ نہیں تھا ٹرائبل ایریاز، تو اس کو تو پتا ہونا چاہیے تھا. اس نے پریشر میں آ کے فوج بھیج دی. وہ جو 2004 میں پاکستانی فوج بھیجی، اب انہوں نے جا کے جب فورن ملٹنٹس کے نام پہ جو بھی انہوں نے جو آپریشنز کیے، اب گاؤں کے اوپر جب آپ بومنگ کریں گے آرٹلری سے، ہیلی کاپٹر گن شپ سے، F-16 سے، تو کون مرے گا؟ بچے مریں گے، عورتیں مریں گی. تو جب ان کی عورتیں اور بچے مرے، 2 سال کے کولیٹرل ڈیمیج نے پاکستان طالبان پروڈیوس کیا. 2004 میں آپریشن شروع ہوئے، 2006 میں پہلی دفعہ ہم نے نام سنا پاکستانی طالبان کا، اور یہ پھر جتنے آپریشن ہوتے گئے ملیٹنسی بڑھتی گئی. جب ان کے کوئی مرتا تھا، جو رشتہ دار کسی کا فوت تھے، بچے جب مرتے تھے، وہ سارے جا کے ملیٹنٹس بن جاتے تھے. اور کیونکہ ملیٹنٹس اس میں طالبان اور امریکنس کی جان تھی، وہ سارے اپنے آپ کو طالبان کہنا شروع کر دیا. تو میں آپ کے سامنے 6 قسم کے طالبان ہیں. ایک ہے جو کہ جس کو آپ آئیڈیالوجیکل طالبان، جو کوئی شریعت بندوق کی نوک کے اوپر نافذ کرنا چاہتا ہے. یہ بڑا چھوٹا پروپورشن ہے اس ملیٹنٹس کا. اس سے بڑا پروپورشن ہے پشتون نیشنلسٹ، جو ہمیشہ فورن انویژن کے اگینسٹ لڑے، انگریزوں کے اگینسٹ لڑے، روسیوں کے اگینسٹ لڑے. وہ تب لڑے جیسے امریکنس نے، نیٹو نے اٹیک کیا افغان طالبان کو، تو وہ طالبان نہیں رہے، وہ پھر پشتون بن گئے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 الیکشن میں سارے پشتونوں نے MMA کو ووٹ دی.
50 سیٹیں کبھی ایم ایم اے کی آج تک اتنے نہیں، کیونکہ سارے پشتونوں نے ایم ایم اے کو اس لیے ووٹ دی کیونکہ ایم ایم اے واحد پارٹیز تھی جو کنڈیم کر رہی تھی امریکہ کی انویژن افغانستان.